अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के बराए हाउसिंग मियां महमूद रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके वक्त का। इनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MNA हैं शाइस्ता परवेज़ साहिबा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। शाइस्ता साहिबा आपका भी शुक्रिया। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गुजरांवाला में कल पड़ाव डालने जा रही है और भरपूर तैयारियां इस सिलसिले में जारी हैं। दूसरी जानिब जो ज़िले इंतज़ामिया है उनसे जो उनके शिकवे शिकायत हैं वो भी जारी हैं, लेकिन तैयारियों का सिलसिला जारी है। अपनी नौयत का मुख्तलिफ ये डेमॉन्स्ट्रेशन जिसमें मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पहली मरतबा एक ही पंडाल से एक ही स्टेज से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत अपनी मामूल की जो कार्रवाइयाँ हैं, एहतसाब है और जो महंगाई की लहर है उससे लड़ने के लिए अपने सिलसिले जारी रखे हुए है। लेकिन निज़ामी साहब इसी सारी असना में हम ये भी देख रहे हैं कि चैलेंज करने का सिलसिला भी जारी है। जो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने PDM को चैलेंज किया कि आप ये ग्राउंड जिना स्टेडियम जो गुजरांवाला का है इसको भर के दिखा दें। और रिस्पांस में PDM ने क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें। शिबली फराज साहब ने चैलेंज दिया है, चैलेंज को मैं कबूल करता हूं और इस चैलेंज का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। वो आप ही बता दीजिएगा पूरी दुनिया को और शिबली फराज साहब को भी कि स्टेडियम भरा है या नहीं भरा। निज़ामी साहब ये तो कल वक्त ही बताएगा, लेकिन कल का ये पड़ाव क्या इस समत का तयन कर देगा कि PDM वाकई संजीदा है हुकूमत गिराने में? यकीनन अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर क्या किया जा सकता है? वैसे मुझे तो नहीं आता। इतना कहा जा सकता है कि कल घमसान का रन पड़ेगा जी, और दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी एक दूसरे को नीचा दिखाने की जी। अगर PDM ने वाकई भर दिया स्टेडियम फिर भी PTI तो नहीं मानेगी और ना भरा तो वो भी सबके सामने जी आया होगा कि कैमरे की आंख से तो कुछ आजकल छुप नहीं सकता। मियाँ साहब भी साथ हैं निज़ामी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब से भी। जी महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो बड़ी तहरीकें देखी होंगी, ये इसको तहरीक कहा भी जा सकता है नहीं? मैं ये समझता हूं जी कि मैं तो इसको तहरीक नहीं कहता, ये तो अपनी जान छुड़ाओ माल बचाओ तहरीक है। और इन दोनों तीनों बड़ी पार्टियों की जो लीडरशिप है उनके ऊपर इंतहाई संजीदा किस्म के मुकदमात जो हैं वो आखिरी मराहिल में हैं और अपनी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये अफरा तफरी पैदा करके पूरा जोर लगाना चाहते हैं। नो डाउट कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की भी एक लहर है, इन्फ्लेशन की एक लहर है और गंदम, चीनी और बाकी जो अशियाए सर्फ हैं उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। उसके लिए भी ये एक हमारे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती है ये बात, और उसमें किसी हद तक हमारी कोताहियां भी शामिल हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये जमातें उठें और उठ के जलसा जुलूस करके कहें जी चलता बने और आप घर के जाओ। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो इलेक्ट होके 5 साल के लिए आई है। अपोजिशन को बिहेव करना चाहिए, हमें बर्दाश्त करना चाहिए, पेशेंस के साथ हमें वक्त देना चाहिए। ये 25-25 साल हुक्मरान रहे हैं। आज अगर मुल्क इस सतह पर पहुंचा है तो इसका सारा मलबा ये 1.5-2 साल की इमरान खान की हुकूमत जिसमें 6 माह कोविड के निकाल दें तो ये इसके ऊपर नहीं डाला जा सकता। इसके जिम्मेदार ये माजी के हुक्मरान जमाते हैं। आज ये दोबारा अगर लोगों को झांसा दे के ये समझें कि लोग इनके साथ जौक दर जौक शामिल हो जाएंगे और एक अवामी मूवमेंट बन के हुकूमत को इसका धड़न तख्ता कर देंगे तो ये इनकी खामख्याली है। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और उन्होंने बड़े जुर्रत के साथ पाकिस्तान के केस को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पेश किया है और अपना लोहा मनवाया है। पूरी दुनिया इसका एतराफ़ करती है और जिस कामयाबी के साथ ये जो कोविड की एक वबा थी उससे कोरोना से हम निकले हैं। WHO ने जो 3-4 मुल्क पूरी दुनिया के हैं उनमें से एक पाकिस्तान भी है जो सरे फहरिस्त है कि कामयाब हिकमत अमली के जरिए से हम इससे निकले हैं। तो मैं समझता हूं जी कि ओवरऑल जी
میں کہہ رہا تھا میاں صاحب کہ لوہا تو بنوایا ہے، لیکن یہ لوہا بنواتے بنواتے عوام کا بھرکس نکل گیا. مہنگائی کو لیں کہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ خدا کی پناہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی خراب گورننس دیکھنے میں نہ آئی ہو، اور اس کا ہی فائدہ اٹھا رہی ہے اپوزیشن. لیکن دوسری طرف آپ کی حکومت جو ہے 2.5 سال میں کوئی ایسا کار ہائے نمایاں سر انجام نہیں دے سکے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جناب معاملات جو ہیں وہ اب روبہ اصلاح ہیں، بلکہ جوں جوں دعا کی مرض بڑھتا ہی گیا. اب آج بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم قیمتیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ واپس لے آئیں گے، لیکن جب تک آپ قیمتیں واپس لائیں گے اس کا جو ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے وہ تو آپ کے خلاف ہی جائے گا. دیکھیں نظامی صاحب، یہ بات تو میں پہلے اس کا اعتراف کر چکا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن جو ہمارا پلس ہے اس کو بھی تو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو میکرو لیول کے اوپر ہے اس میں اکانومی کے تمام اشاریے وہ بہتری کے اشارہ کر رہے ہیں. جب ہم یہاں پر حکومت میں آئے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب کا تھا، آج وہ $2.5 ارب ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ $40 ارب کا تھا، آج وہ پلس میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریکارڈ قرضے مسلم لیگ نون نے لیے تھے اور ہر سال یہ $5 ارب قرضوں کی ادائیگی پہ یہ دے رہے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت $3.25 ارب دے رہی تھی، ہم $10 ارب سالانہ کے حساب سے ہم نے قرضوں کو واپس کیا ہے. اور یہاں پہ 50 لاکھ لوگوں کو پنجاب کے اندر ہم نے انصاف صحت کارڈ دیا ہے جس سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. 15 لاکھ کے قریب اب تک ہم کسان کریڈٹ کارڈ وہ تقسیم کر چکے ہیں. یہاں باقی بے شمار ایسے کام ہیں جو کامیابی کے ساتھ ہم نے کیے ہیں. صرف یہ مہنگائی کی ایک لہر کے نظر ہمیں آپ کر دیں اور یہ کہیں کہ بس جی یہ اس میں بہتری فردر آ نہیں سکتی تو نا امیدی والی کوئی بات نہیں. جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا وہ اب بھی پر امید ہیں اور انشاءاللہ ہم حالات کو بہتر کریں گے. محترمہ یہ آپ نے سن لیا، اب امید ہے آپ کو تیاری کر کے آئی ہوں گی کہ کریڈٹ کارڈ سے مہنگائی ختم ہو گئی ہے یا عوام کے جو ہے وارے نعرے ہو گئے. یہ بتائیں گی ہمیں آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے ان اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں پڑتے ہوئے؟ دیکھیں میں شکریہ عارف صاحب، آپ مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیں آپ نے پہلے تو شروع سے میں چلتی ہوں، آپ نے کہا کہ گھمسان کا رنگ پڑے گا اور عوام کا انہوں نے بھرکس کس طرح نکالا ہے. اور محمود الرشید صاحب کہتے ہیں لوگ کیوں نکلیں گے، اور آج کل اتنے اچھے حالات ہیں کہ جو شاید ہمیں آپ کو نظر نہیں آ رہے. باہر دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. بہت اچھے حالات ہیں، لیکن یہ کیسے اچھے حالات ہیں نظامی صاحب کہ نہ غریب کو کھانے کو روٹی مل رہی ہے، نہ اس کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے، نہ جو ہاسپٹلز میں فری دوائیاں تھیں وہ کسی کو مل رہی ہیں، چینی مل نہیں رہی، دوائی مل نہیں رہی، بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، قرضے پہلے سے ڈبل ہو چکے ہیں 2 سال میں. جو حالات ہیں ملک کے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں. میرا بھائی پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں اور کہاں کی کر رہے ہیں، جبکہ کورٹس بھی چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آنریبل ججز بتا رہے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف شور ہے. اور میرے بھائی نے کی کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا. 9 مہینے بعد، سال بھی نہیں ہوا تھا تو یہ چڑھ دوڑے تھے اسلام آباد پہ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں 126 دن کا دھرنا انہوں نے کیا تھا. اس دھرنے میں اور اس آج کا کل جو جلسہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے نظامی صاحب. ہم کل کے جلسے میں لوگوں کی پریشانیوں کی وجہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں. کل کا جلسہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اس لیے لوگ جوک در جوک آئیں گے. لیکن ان کا جو دھرنا تھا وہ ڈسٹرکٹیو تھا، ہمارا کنسٹرکٹیو ہے.
انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی تھی, انہوں نے بجلی کے بل جلائے تھے, یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس کر پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑنا چاہتے تھے, انہوں نے ایس پی کی ٹانگیں توڑی نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جتھوں کی صورت میں چلو اور جو ملے اس کی ٹانگیں توڑو. انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواروں پہ گندے کپڑے ٹانگے تھے. ان کے وہ جو کزن تھے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کچھ کیا, میں آپ کو یہاں سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اجازت دے دی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں کارکنان گرفتار ہیں, ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں جو نہیں بے ہو چکے وہ ہے. اس کے باوجود میں آپ کو کہتی ہوں کہ کل کا جلسہ قابل دید ہوگا, اور میرے بھائی شائستہ صاحبہ کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں تو لوگ اپنے درد کے لیے کیسے نکلتے ہیں, اور قیادت ان کا ساتھ دیتی ہے. پبلک پالیٹکس میں اس طرح کے بیان تو ہوتے ہیں, یہ جتھے اور یہ پکڑ دھکڑ اور یہ سب. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں. سول نافرمانی کی کالز نہیں ہوتی. محمود رشید صاحب سے سوال ہے. محمود صاحب, آپ کا ایک کیریئر گزرا ہے بطور پولیٹیکل ورکر, کتنا بڑا چیلنج ہے ان حالات میں آپ کی جو فیڈریشن یا پنجاب حکومت پریس کانفرنس کے ذریعے یا اپنا روٹین کے ورک کو اجاگر کر کے نفسیاتی دباؤ کو, پریشر کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن بطور پولیٹیکل ورکر بتائیں پی ڈی ایم کا یا لوگوں کا, عوام کا یہ نکلنا کتنا بڑا چیلنج ہے, اور اس چیلنج کا ادراک کس حد تک ہے؟ ابھی تو کوئی بھی نہیں نکلا, کل پتہ لگے گا. نظامی صاحب ابھی نکلنے کی تیاریاں تو ہیں نا, اس میں بھی تو انکاؤنٹر کر رہے ہیں. جی میاں صاحب. دیکھیے دو چیزیں جو ہے نا, ماضی کے اندر جو میس موومنٹس چلتی رہی ہیں ان میں سے شاید ایک فیکٹر چھوٹا سا یہ اپوزیشن کے ساتھ ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی, لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان کا جو نیریٹو ہے, میاں نواز شریف جو ان کے لیڈر ہیں ان کی جو تقریر ہے وہ کھلم کھلا پاکستان کے استحکام کے ضامن اداروں کے خلاف جنگ کرنے کا ہے. طبلِ جنگ بجایا انہوں نے کہ ہماری لڑائی تو عمران خان سے نہیں ہے, ہماری لڑائی تو ان سے ہے جو لے کے آئے انہیں. ٹھیک ہے جی, اب اس نیریٹو کے ساتھ, اس بیانیے کے ساتھ یہ پاکستان کے عوام یہ 100 سال بھی لگے رہے, جلسے کرتے رہے, جلسیاں کرتے رہے, کبھی میس موومنٹ جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ سکتی, ناکامیاب ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پاکستان کے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, کھربوں روپے کی ٹیٹیاں اور اس طرح کے ڈاکے کہ دنیا کی تاریخ میں لوگ ششدر ہو کے رہ گئے ہیں کہ یہ ٹیٹیاں جو 9.5 ارب کی تھی وہ اب 25 ارب تک پہنچ چکی ہیں. حمزہ شہباز کے, سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب روپیہ ایک ایسے بندے کے اکاؤنٹ سے یہ رن کرتے رہے سلمان شہباز, جو 2010 سے مر چکا ہے, فوت ہو چکا ہے. کل تک آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی سامنے آ جائیں گی. تو یہ اتنی لوٹ مار اور بازار گرم, اس کے اوپر ان کے مقدمات, اور ان مقدمات کے اندر یہ سزا یافتہ لوگ, یہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلے ہیں عوام کا نام لے کے. لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں, یہ 2 3 باریاں لے چکے ہیں. آج اگر ملک تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے اور ملک کے حالات یہ ہیں تو یہ برابر کی ذمہ دار ہیں. اس کی ذمہ داری صرف عمران خان کے اوپر نہیں ہے, ان کو اپنے لیڈرز کا دفاع کرتے ہوئے بھی کسی کو شرم نہیں آتی کہ یہ جو شہباز شریف ایک پائی میں نے لی ہو تو یہ کر دینا. اربوں روپے کے ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں جو بالکل میں سمجھتا ہوں اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. اس انجام سے خوفزدہ ہو کے آج وہ فضل الرحمان ہے یا یہ شریف برادران ہیں, یہ بھاگے پھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کو ساتھ ملاؤ, اس جمہوری ڈیموکریٹک طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو ڈی سٹیبل کرو, عدم استحکام کا شکار کرو. یہ ہمارے دشمن کا نیریٹو ہے, اس نیریٹو کے عوام کبھی ساتھ نہیں ہوں گے. یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان, یہ نکالنے کتنے لاکھ لوگ نکالتے ہیں بھلا ان کی جلسوں جلوسیوں کے ساتھ جو مختلف نوع کے لوگوں کے نظریات ہیں کہ بانمتی کا کنبہ یہ ہماری حکومت کو یہ اکھاڑنے چلا ہے, یہ شوق پورا کرے. ہم بھی ادھر ہیں, آپ بھی ادھر ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو
کیا یہ نہیں ہو سکتا ہم عارف کے صاحب، جو مجھے ایک دشمن منٹ- کا نیریٹو جو مجھے ہے ایک منٹ دیجیے. یہ ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ ہم لوگوں کو غدار کہتے کہتے ہم تو تھک گئے ہیں، اور پھر وہی غدار جو ہیں وہ حکمران بھی بن جاتے ہیں. تو اس روش سے اگر آپس میں کوڈ آف ایتھکس بنائے، اس کو ختم کریں، پالیٹکس کریں، اپنے اس پر کارکردگی کی بیس سے بات کریں. جی یہ کیا بات ہوئی؟ عارف صاحب، نہیں، ہم کارکردگی کی بنیاد پر بات کریں گے. ہم نے تو شروع نہیں کی. شائستہ صاحبہ آپ کی بات طرف آتے ہیں، انہوں نے شروع کی. بریف آنسر میاں صاحب ہزاروں سے کے لے لیتے خلاف ہیں. اعلان جنگ تو انہوں نے کیا ہے، جی. ہم نے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہم تو 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں. یہ اگر کہیں 2 سال کے بعد تم گھر چلے جاؤ، تم 2 سالوں میں سے 6 ماہ کووڈ کے نکال دیں تو ان کے کہنے پہ ہم گھر چلے جائیں گے. 5 سال پورے کریں گے. اپوزیشن کان کھول کر سنیں، کوئی اس میں رو رہا ہے. ہاں، 5 سال کے بعد ڈلیور نہیں کیا تو بالکل شکست فاش ہوگی ہمیں، اور خاموشی سے گھر بیٹھیں گے. جی ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ جلسے جلوسوں سے ہمیں ڈرا کے کہیں کہ یہ جناب حکومت چھوڑ دیں گے یا عمران خان ان کی اکاؤنٹیبلٹی سے واپس ہٹے گا، پوائنٹ آف یہ ویو نہیں آ ہو گیا. سکتا. شائستہ صاحبہ کافی دیر سے ہولڈ پہ. جی شائستہ صاحبہ آپ جی جی میں ایک بات کہنا چاہوں گی عباس صاحب. دیکھیں، میاں نواز شریف خدا نہ خواستہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. وہ ادارے پاکستان کے مقدس ادارے ہیں. اور میاں نواز شریف نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونی چاہیے. ہر ادارے کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے اور ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے. مطلب واٹ از رانگ آسکنگ فار دیٹ؟ کیا وہ مانگنا ایک سیاسی پارٹی کے لیے یہ مانگنا غلط ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں اور سب ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں؟ کیا یہ غلط ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بات پوچھ دیجیے گا. اور جہاں تک بات کی کہ میاں ہم جتنی جلدی، عارف صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر غداری کے لیبل لگنے ہیں تو خدارہ پہلے یہ اپنے گریبان میں جھانکیں. میں تو کسی بھی پاکستانی، چاہے میں ان کے ساتھ میرے جتنے بھی ڈفرینسز ہوں، میں غدار کا لفظ اس کے ساتھ نہیں لگاؤں گی. لیکن اٹھائیں ان کی، جو انہوں نے امریکہ میں جا کے تقریر کی اور بات کی کہ ہم ٹرین کرتے رہے القاعدہ کو، اٹھائیں ان کی وہ باتیں جو انہوں نے ایران کی سرزمین پر جا کے کی، اٹھائیں جو کیپٹل ہل میں جا کے انہوں نے امریکہ میں باتیں کی. شائستہ صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں. آپ سے ہی آئیں گے شائستہ صاحبہ، بریک کے بعد آپ سے ہی آئیں گے. سیاسی لوگ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، اس طرح کی لیبل لگا کے اگر ہم اجتناب کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ، بریک کے بعد آتے ہیں. سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. آئیں یہ ہمارا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں تو بات ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. شہزاد اکبر صاحب نے آج جو کہا، جو سوال شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو چائنا کا حبیب جالب بھی وہ گردانتے رہے، اور خفیہ ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا. کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں شہباز شریف کی خفیہ؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، شہزاد اکبر صاحب نے اپنی آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اگر ان کی خفیہ ملاقاتیں عدالتی تحویل میں بھی جاری ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا یا نقصان کس کو ہوگا، اور ان ملاقاتوں سے نکلے گا کیا؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ موبل سی بات لگتی ہے جی کہ شہباز شریف صاحب جن پہ اتنا سخت پیرا ہے، جی وہ عام قیدی تو ہے نہیں، وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ خفیہ تو نہیں رہی اگر شہزاد اکبر صاحب کو پتہ ہے تو. جی دوسرے یہ ممکن نظر نہیں آتا مجھے جی کہ ایسی کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو ان کے علم میں بھی ہے اور شہباز شریف صاحب باتیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو مجھے ڈاؤٹ ہے. اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب آج کل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، حکومت کو الزام تراش کری، جی اربوں خربوں روپے کے روز کے ٹرن اوور میں آ رہے ہیں. امانت اور خیرات جو شہباز شریف نے کی، منی لانڈرنگ اور یہ اور وہ، اور اس پر یہ مستضاد یہ جو الزام ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو پابند سلامت ہو اور اتنا سخت قسم کی پیرے میں ہو، وہ خفیہ ملاقاتیں کیسے کر سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب سے، نظامی صاحب اس کا جواب لیتے ہیں. میاں محمود رشید صاحب سے. ایک تو یہ خفیہ ملاقاتیں
اگر ہو رہی ہیں تو ان کا کیا آؤٹ کم کیا ہے؟ شہباز ویسے بھی شریف کیا خفیہ کیا رہی ملاقات، خیر وہ بتا رہے ہیں حکومت کو آپ پتہ جی۔ لگ گیا۔ دوسرا میاں صاحب، یہ منطقی انجام کی آپ نے بات کی ہے، ایک کہ پچھلے دنوں مخدوم جمیل الزما صاحب والا پلی بارگین کا ہے معاملہ، اس کے علاوہ کوئی ایک سیاسی لیڈر جس نے بارگین کیا ہو یا جس کو سزا ہوئی ہو ٹل مطلب لاسٹ ریزارٹ جو ہے سپریم کورٹ تک آپ کے احتساب مشن کے دوران، کوئی ایک ایسی مثال ہے؟ تو یہ منطقی انجام تک کب پہنچیں گے یہ کرپشن کے الزامات اور یہ کیسز؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے کہا کہ بیک ڈور رابطے، یہ تو کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ سخت ترین حالات کے اندر مشرف دور سے لے کے آج تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح کے کارڈ پلے کرتی رہی ہے۔ پوری قوم کو کہہ دیا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، اور 10 سال کا معاہدہ لکھ پڑھ کے معافی نامہ دے کے تو یہ جدہ روانہ ہو گئے تھے۔ آج بھی اس کوشش میں ہونا کوئی بعید بات نہیں، میرے پاس کوئی سکہ خبر تو نہیں ہے اس طرح کی، لیکن اس کے اوپر بالکل کوئی قدغن بھی نہیں ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت مختلف اداروں کے ساتھ ان کے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ مذاکرات چل رہے ہوں، چونکہ ماضی کے اندر بھی یہ ببانگ دوہل اس کی تردید کرتے رہے ہیں، لیکن در پردہ وہ ملاقاتیں ہوئیں اور پھر ان کا افشا بھی ہوا۔ وہ زبیر صاحب کی ملاقاتیں پہلے وہ ڈینائل کرتے رہے، اس کی ڈینائی کیا، پھر بعد میں انہوں نے اعتراف کیا، تو یہ ہو سکتی ہیں، اس میں تو اس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا، بدقسمتی سے پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر ابھی بہت بہتری کی ضرورت ہے، اور جو نیب اور باقی ادارے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں انہوں نے آج تک کبھی یہ کام کیا ہی نہیں۔ 10 سال ان دونوں بڑی پارٹیوں کی حکومت رہی، لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ نیب کے قوانین کے اندر کوئی بہتری لائے جائے، اور اب بھی جو پروسیکیوشن ہے نیب کی انتہائی ویک اور کمزور ہوتی ہے، جس طرح ججز وہاں پر اس کو آبزرویشنز اپنی دیتے ہیں، انالیسز دیتے ہیں اور جھاڑتے بھی ہیں، کہ نیب کو اپنے اس سارے جو سسٹم ہے اس کے اندر بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مختلف لیڈر جن کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں وہ بڑے پروفیشنل وکلاء کو ہائر کر کے کوئی نہ کوئی قانونی اس طرح کی اسکیپ اس میں سے تلاش کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اب جس طرح کے پہلے تو الزامات تھے، اب جس طرح کے ٹھوس شواہد اور ثبوت وہ اب نیب کے پاس بھی ہیں اور میڈیا کے اندر بھی آئے ہیں اور دستاویزات بھی ہیں، ان کی موجودگی میں اب ان کا بچ نکلنا، وہ زرداری اینڈ کمپنی ہو یا شریف برادران ہو اور یہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز ہوں، یہ تقریباً ناممکن لگ رہا ہے۔ اس میں وقت ضرور لگے گا کہ یہ مختلف عدالتوں سے چھوٹا موٹا ریلیف بھی شاید انہیں ملے گا، لیکن حتمی طور پر یہاں مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے تھے، سابق ایم پی اے بھی رہے، چودھری ریاض، انہیں 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ ایسٹ بیونڈ مینز کا ان کا کیس نیب کے اندر چل رہا تھا، ابھی ایک ہفتہ پہلے کسی کورٹ کی طرف سے حتمی فیصلہ آ گیا، تو یہ اب ہونا ہے۔ یہ جو ہے نا پہلے ملک کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں آئی کہ یہ شور ڈال کے ہلہ گلہ کر کے یا این آر او ہو جاتا تھا یا ایک دوسرے کی کرپشن کو یہ پروٹیکٹ کرتے تھے، تحفظ دیتے تھے، لیکن جب تک عمران خان ہے وہ اس طرح کی چیز کے پیچھے لگا رہے گا کہ ان کو سزائیں دلوائے۔ یہ دیکھیں محمود صاحب، میں نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جس انداز سے اپوزیشن کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے حکمرانوں نے اور خاص طور پہ نیب نے، اس کے باوجود اگر ان کو شکایت ہے کہ نیب جو ہے وہ غیر مؤثر ہے تو پھر تو کافی افسوس ہی ملا جا سکتا ہے۔ شائستہ صاحبہ، دیکھیں میں اس بات پہ کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ بیڈ گورننس کی ایک اور مثال دیکھ لیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ یاد ہے ڈالر مہنگا ہوا تھا تو عمران صاحب کی بیگم صاحبہ نے ان کو احساس دلایا تھا کہ ڈالر ہو گیا، پھر چینی کا ان کو نہیں پتا چلا، پھر آٹے کی کرائسس کا ان کو نہیں پتا چلا، پھر پولیو پہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں رپورٹ لوں گا، پھر وہ جو دوائیوں کا سکینڈل ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں رپورٹ لوں گا۔ ایکچولی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور کس کے کنٹرول میں ہے اور کون چلا رہا ہے۔ ابھی آپ اگر یہ بات اگر نکلی ہے کہ خفیہ ملاقاتیں، جو کہ مجھے تو نہیں پتا، اگر خفیہ ملاقاتیں ہوتی تو اس شخص کو جتنی تکلیف اور اذیت دی جا رہی ہے
کہ وہ ایک کمر کے کرونک مریض ہیں، ان کو جس طرح تکلیف دے رہے ہیں. پہلے تو یہ شور مچاتے تھے کہ پہلے تو شین الگ ہو رہا ہے، نون میں سے شین نکل رہا ہے، شین میں سے نون نکل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا دونوں بھائیوں میں لڑائی ہے. پھر انہوں نے کہا پارٹی میں ڈویژن ہو رہی ہے. 2 سال ہو گئے، باوجود کوششوں کے پارٹی بھی نہیں ٹوٹی، نون میں سے شین بھی نہیں نکلا. اور یہ کہتے تھے شہباز شریف تو مذاکرات بات کر رہا ہے، مفاہمت کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے. وہ ڈیل بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جیل میں چلے گئے، اور جیل بھی نیب کی کسٹڈی میں جو تکلیف اور اذیت دی جا رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو میری بات سنیں نظامی صاحب، ان کے علم میں ہی کچھ نہیں ہوتا، یہ حکومت چلا ہی نہیں رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو آپ کے سامنے ایک بحران سے ہم نکلتے نہیں ہیں کہ ہم دوسرے بحران میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن کوئی منسٹر اپنا کام نہیں کرے گا، وہ دوسرے کی منسٹری میں کرے گا، اور روز آ کے 4-2 گھنٹے پریس کانفرنسز کریں گے. اور شریف ان کے احساب پہ سوار ہو گئے، اور مریم کا خوف سے تو اب یہ بالکل بدحال ہیں. تو اس لیے ان کو معافی دے دیں، جو ٹائم ہے یہ ان کو کہیں کہ چپ کر کے گزار لیں، اب وقت ہے، رخصت ہے، سامان باندھ کے تیاری کریں جانے کی. چلیں، تحریک تو آپ کی کل ماشاءاللہ شروع ہو رہی ہے، اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ نہیں جی، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا لوگ کس طرح نکلیں گے. اور پھر کیا ہوگا نکلیں گے؟ باوجود سختیوں، باوجود گرفتاریوں کے، باوجود راستے روکنے کے، باوجود ہر قسم کے حربے استعمال کرنے کے، کل انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ لوگ آپ کے ذہن میں ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح چلی جائے گی اور دیکھیں الیکٹڈ، دیکھیں لوگ، میں نہیں کہتی جائے گی، میں نظامی صاحب یہ نہیں کہتی جائے گی، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ لوگوں کا پریشر بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، اور جینوئن لوگوں کا، وہ نہیں کہ آپ اپنے کزن کو لے آئیں جو وقتی طور پہ آتے ہیں موسمی بٹیروں کی طرح اور پھر چلے جاتے ہیں. یہ جینوئن لوگوں کا پریشر ہوگا. دیکھیں اپوزیشن تو اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اب جو وقت اور حالات فیصلہ کرے گا وہ ان کے بھی سامنے ہوگا، آپ کے بھی سامنے ہوگا، اور ہم بھی دیکھ لیں گے. لیکن ہم عوام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم عوام کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ تو بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر کوئی تحریک واقعی خدا نہ خواستہ لا آرڈر کے پرابلم میں سڑک پہ جب آ جائے تو پھر قابو میں بھی نہیں رہتی اکثر تحریک. تو کوئی اس امکان کے لیے تیار ہے اپوزیشن کے مذاکرات کے ذریعے کریں، مذاکرات ضرور کریں. وہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا، جب انہوں نے ہمارے لیے تمام راستے بند کر دیے. ہم تو اسمبلیوں میں آئے تھے کہ ہم کوپریٹ بھی کریں گے، اور ہم نے میاں شہباز شریف نے کہا تھا آؤ چارٹر آف اکانومی سائن کریں. ہم نے تو ہر طرح سے کوشش کر لی، لیکن انہوں نے جو آئینی ہمارا حق تھا وہ بھی ہمیں دینا مناسب نہیں سمجھا. ہمارے پاس تو اب چوائس ہی کوئی نہیں رہی کہ ہم عوام کی عدالت میں چلے جائیں اور وہاں پہ اپنی سنوائی کریں، اور لوگوں کے جو مسائل ہم سنانا چاہتے تھے اسمبلیوں میں وہ انہوں نے ہمیں سنانے کی اجازت نہیں دی. تو ہمارے پاس تو چوائس اور رہی نہیں، اور اب ہم آ گئے تو اب ہم ہر حربہ استعمال کریں گے اور ہر آپشن کو دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، جب تک یہ حکومت پیک آف نہیں کرتی. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب، آج سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے، میاں صاحب جینون لوگوں کی بات کر رہے تھے. گیلانی صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں آدھے لوگ مشرف صاحب کی کابینہ کے اور آدھے میری کابینہ کے. جینون لوگ تو بیس بدل کے آ جاتے ہیں، بیس بدلنے والا ویسے آج کل بڑا چل رہا ہے. میاں صاحب یہ کیسے جینون لوگ ہیں کہ جن کے کئی بیس ہیں، کئی روپ ہیں؟ میں جینون لیڈر کی بات کر رہا ہوں. یہ سارے لیڈر جو ہیں، عمران خان ایک جینون لیڈر ہے، اس کے ساتھ لوگ ہوں گے دوسرے بھی، لیکن عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے 22 سال تک جدوجہد کی ہے. کسی بیک ڈور چینل کے ذریعے سے، کسی کے منت سماجت کر کے، کسی کے پاؤں اور جوتے پکڑ کے نہیں آیا اقتدار میں. 22 سال وہ فیلڈ کے اندر رہا ہے اور 22 سال اس نے محنت کی ہے. میری بہن کو بڑا شوق ہے طریقے چلانے کا. یہ پہلی تحریک ہے، ابھی پہلی جلسی ہے ان کی. یہ جلسی کھیل لے جتنا مرضی ہے. یہ بازو جو یہ دودھ پینے والے سارے مجنو ان کے ساتھ ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب لاہور آئے تھے تو انہوں نے اترتے ہی یہاں کہا تھا کہ یہاں پر لوگوں نے مجھے کہا نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پنڈال خالی تھا. یہ لوگ ہیں سارے, اور انہیں جو ہے پتہ چل جائے گا جمہوریت کے اندر, جمہوری میدان میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے, سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے, پہلے بھی کرتے آئے ہیں, اب بھی کریں گے, لگ پتہ جائے گا. ذرا نکلے تو صحیح باہر نا, ابھی تو پہلے جلسے میں یہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنی شروع ہو گئی ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, ویلکم کر رہے ہیں آپ کو. کیا یہ میدان کھلا ہے؟ کتنے جلسے کرنے ہیں آپ کو؟ درجنوں جلسے کر لیں, یہ چیلنج شروع کر رہی ہیں اور آپ یہ ذرا سوچ لیں, دوبارہ سوچیں. وہی اسی لیڈر کے یہ ہیں کارکنان جن جو کہتے تھے آئے ہم بریانی دیں گے, ہم کنٹینر دیں گے, تو آج کنٹینروں سے راستہ گھبرا کے بند کر رہے ہیں. آپ آ کے لاہور کی حالت تو دیکھیں, آپ یہ تو دیکھیں کہ کتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اسٹیڈیم میں آپ کو اجازت دی ہے, لاہور سے بھی جا رہے ہیں, پورے پنجاب سے قافلے آ رہے ہیں, کوئی کنٹینر کہیں نہیں رکھا. یہ جھوٹ اور بہتان ہے. بیوقوف بنا لیا, مزید بیوقوف لوگ نہیں بنیں گے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ, آپ کی طرف آتا ہوں. میاں صاحب بریف آنسر, ون لائنر آپ سے. پارٹیوں نے میاں صاحب ون لائنر آپ سے اگین. قتل کہتے کہتے آج ایک ٹرک میں سوار ہو گئے ہیں علی بابا 40 چور سارے کے سارے. جی میاں صاحب بریف آنسر آپ سے جانا بھی ہے آپ نے, یہ بتا دیں اگین وہی سوال ہے, حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کسی آپشن پہ غور نہیں ہو رہا کہ پی ڈی ایم کو انگیج کرنا ہے آپ نے سیاسی طور پہ؟ وہ چوروں کا ٹولہ کیا کریں گے انگیج کرنا؟ دیکھیے ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمارے کیسز ختم کرو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ کیسز ختم نہیں ہو سکتے, ان کیسز کے اندر شدت آئے گی اور ان کا ٹرائل ہوگا, لوگوں کی سزائیں ہوں گی, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, بھلے ہماری حکومت رہتی ہے رہے, نہیں رہتی نہ رہے. جی ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ آپ سے بریف آنسر. حکومت گرانا اس تحریک کا الٹیمیٹ آبجیکٹو, اور اس کے لیے جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کے پائیدار ہونے کا ضامن کون ہے؟ دیکھیں میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پائیداری سب انڈیویجول پارٹیز ہیں اور وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کھڑی ہیں, باقی اپنی اپنی آئیڈیالوجیز ہیں, اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں, اور ہماری آئیڈیالوجیز کہ یہ حکومت اور یہ ملک اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے, یہ اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہیں, اور اس کے لیے جو بھی فیصلے ہوں گے جیسے بھی ہوں گے اس میں آگے بڑھیں گے, اور جو ملک اور قوم کی بہتری جس میں ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی عطا کرے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ, میاں محمود الرشید صاحب. دونوں کا ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی, جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. اس سے متعلق بلاول بھٹو صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, کل وہ بھی شرکت کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا اس سارے موومنٹ میں اور مولانا کا رول کیا ہوگا, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور صاحب نے بھی جوائن کیا. چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب, پیپلز پارٹی کے لیے جہاں یہ تحریک ہے, ایک اور جو سوال پچھلے کئی سالوں سے بلکہ ایک دہائی سے اٹھ رہا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اس طرح نہیں رہی جس طرح کبھی ہوا کرتی تھی. اس حوالے سے یہ بھی موقع ہے پیپلز پارٹی کا کہ کچھ فلیور پی ڈی ایم کا لے کے اپنے آپ کو بھی کسی ٹریک پہ لے آئے پنجاب میں؟ یقیناً ہے جی, یہ کوئی حرف آخر تو نہیں نا کہ وہی پارٹیاں جو کہ سالہ سے چلی آ رہی ہیں اور جو ایک زمانے میں عوام کی فضائل حاصل تھی دوبارہ حاصل نہیں کر سکتی. جی اور چوہدری صاحب سے بھی نظامی صاحب جان لیتے ہیں, زرداری صاحب کے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہیں. ہاں چودھری صاحب, السلام علیکم چودھری صاحب, آپ بتائیے کہ یہ جو تحریک ہے حکومت کے خلاف, یہ کس وقت بیٹھے گی؟ دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے, یہ جب سے لوگوں کے اندر یہ موومنٹ بنی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آ رہا ہے. آپ دیکھیے ذرا 6 تاریخ کو ایک مظاہرہ ہوتا ہے ملازمین کا, کل پھر تھا ایک بہت بڑا مظاہرہ دیکھا گیا اسلام آباد کے اندر جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, جو خود رو تھے. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اگر سیاسی پارٹیوں نے اپنا رول ادا نہ کیا تو لوگ باہر آ جائے. تو وہ صورتحال اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں.
رہی بات یہ کہ جو سوال تھا اور تجزیہ تھا کہ پیپلز پارٹی بالکل پیپلز پارٹی کے سامنے ایک راستہ ہے اور پیپلز پارٹی بنیادی طور پر ریزسٹنس کی پارٹی ہے. جب یہ ریزسٹ کرتی ہے تو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی آج آپ نے دیکھا کہ جب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا جو استقبال ہوا ہے ایئرپورٹ کے اوپر سیالکوٹ ایئرپورٹ، تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود یہ ہو گیا ہے. اور پھر وزیر آباد کے اندر بھی بہت شاندار استقبال ہوا ہے. یہ تو ابھی کل جب جلوس کے ساتھ آئیں گے پھر آپ دیکھ لیں گے. رہی بات یہ کہ ہم کمزور ہیں، ہاں بالکل ہیں، لیکن ریاست یا ریاست کی ادارے باہر سے ہم جو لیڈرشپ کیا کر جی جی دوسری پارٹیوں میں لے جاتے ہیں. یہ واپس پیپلز پارٹی کا کارکن، پیپلز پارٹی کا ووٹر اور ووٹر تو وہاں پہ موجود. ٹھیک ہے چوئی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. چوئی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے، ویسے تو کیونکہ گجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ ہے، سارے ایم این ایز وہاں سے نون لیگ نے وہ سیٹس جیتی ہوئی ہیں، بظاہر یہ نون لیگ کا جلسہ مطلب عوامی طاقت کے لحاظ سے منتظمین بھی وہی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی 10-15 ہزار لوگ پول کر سکتی ہے، لا سکتی ہے انہیں اس ریجن میں؟ ماحول میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی لا بھی سکتی ہے اور یہ ان کے لوکل لیڈرشپ پہ بھی جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک یہ انتظامی صلاحیتوں کا بھی جی جی مظاہرہ کرتے ہیں. چوئی صاحب سے بھی میرے خیال جان لیتے ہیں یہ بات چودھری صاحب، یہی سوال میرا چودھری صاحب سے کہ جی کس حد تک آپ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے نظامی صاحب کہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. کل آپ کو جو بلاول بھٹو صاحب کا جلوس ہوگا وہ فیصلہ کر دے گا کہ پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنی تیاری کی ہے. ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک یہ بھی ہے، 2 ٹارگیٹ ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ جلسہ گاہ میں کتنے ہوتے ہیں، دوسرا جلوس کے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں. یہ ہم نے اپنی حکمت عملی بنائی ہے، نون لیگ کی اپنی حکمت عملی ہے، مولانا صاحب کی اپنی حکمت عملی ہے. تو آنے والے جو ہے وہ ڈسائڈ کرے گا کون سی جماعت کیا ہے. اور جہاں پہ ہمارے پاس ایک ہم اکٹھے ہیں وہاں پہ ایک صحت مند مقابلہ بھی موجود ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہونا چاہیے. اپنی اپنی ایک حکمت عملی ہوگی، پیپلز پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے، نون کی اپنی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بڑی پاکٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2002 میں اسی سیٹ سے، شہر والی سیٹ سے ان کا ایم این اے جیتا تھا. تو یہ تینوں پارٹیاں، باقی چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان کا بالکل مختلف جگہوں پہ ان کی پاکٹس ہیں، لیکن یہاں پہ یہ تینوں پارٹیاں آئیں گی. ہم کارکن جو جلسے کے ساتھ، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. کل جو انہوں نے منڈی بہاؤدین کے اندر کیا، حافظ آباد کے اندر کیا، جو جس طرح سے یہ لوگوں کو روک رہے ہیں، تو ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. پاکستان کی یہ ایک کوئی جلسہ تو نہیں تھا، یہ ایک احتجاج ہے. تو احتجاج تو انہوں نے گلی گلی پہنچا دیا. چودھری صاحب یہ مجھے ایک اور بات دیکھیے کہ یکدم حکومت کو کہتے تھے کہ کووڈ ختم ہو گیا، کووڈ یاد آ گیا، کئی ایس او پیز بن گئی ہیں، پابندیاں لگ رہی ہیں کووڈ کے حوالے سے. تو حکومت کی ڈیسپریشن کا تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کووڈ کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ لوگ کم سے کم آئیں. جی بالکل نظامی صاحب، یہ کووڈ کا تو پہلا پرچہ ہے جو اعجاز سما ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ضلع گجرانوالہ کے، ان کے خلاف ہوا ہے. کیونکہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا، قائرہ صاحب بھی موجود تھے، تو ان کے گھر پہ میٹنگ کی ہے. یہ میٹنگ بھی نہیں کرنے دیتے. کل حافظ آباد کا میں اور 100-200 لوگوں کی میٹنگ کی جی. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہ کریں آپ. یہ اب کیا لیاقت باغ میں کووڈ نہیں تھا؟ کیا جو پرائم منسٹر نے میٹنگ کی ہے جی جی کنونشن سینٹر کے اندر، وہاں پہ کووڈ نہیں تھا؟ یہ سب ایسے. اب میں نے اتنی ڈرپوک حکومت یا مارشل لا دیکھی تھی جاؤ لگی جی جی ان کو دیکھ. چوئی صاحب اچھا، کل کا جلسہ تو منتظمین نون لیگ ہے. ایک تو یہ بتا دیں جو اسکیجول ہے، جو خطاب ہونے ہیں ان کی نمبرنگ کیسے کی گئی ہے؟ جو پی ڈی ایم کے سربراہ جس طرح مولانا صاحب ہیں، پھر سیکرٹری جنرل شاہد خاقان ہیں، اس حساب سے ہے یا پارٹی کیلیبر شخصیت کا دیکھتے ہوئے اس حساب سے رکھا گیا ہے؟ اور دوسرا جو آپ کا جلسہ ہے جس کو آپ انہوں نے طے کرنا تھا. اچھا آج طے ہونا ہے.
جو کراچی کا جلسہ ہے اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں، کیونکہ وہ تو پیپلز پارٹی ہوسٹ کر رہی ہے؟ جی وہ تو پیپلز پارٹی جی جی وہاں پہ بالکل مکمل تیاری ہے جی، لیکن آج ایک افسوسناک خبر ہے، ہمارے پاکستان کی پارٹی کے بہت ہی کمیٹڈ ساتھی راشد ربانی ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ لوگ کراچی کے اندر ان کا بڑا ہمیشہ رول ہوتا تھا، سیکٹری ہوتے تھے، وہ جلسوں کی جان ہوتے تھے۔ جی جی کچھ دیر پہلے ہمیں جی ضرور، ہمیں بھی خبر ملی ہے جی، افسوس بھی ہوا۔ اچھا ایک چیلنج چودھری صاحب، نظامی صاحب نے ابھی کووڈ کا ذکر کیا، اگر مثال کے طور پہ 20-25 ہزار لوگ بھی آپ لے آتے ہیں تو یہ ایس او پیز پہ کیسے عمل درآمد ممکن ہوگا کہ 3 یا 4 فٹ یا 5 فٹ کے فاصلے پہ آپ کراؤڈ کو محدود کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے بیسیکلی تو ماسک پہنیں گے لوگ، اور یہ ماسک پہنیں گے اور پھر ہم اس کو دیکھیں کہ پھر لوگ کیسے موو کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی گاڑیوں میں بھی ماسک پہنے ہوئے ہیں جی، اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، چودھری منظور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے گفتگو میں آپ نے بہت مدت آدھی سے زیادہ زندگی یہ تحریکیں دیکھتے ہوئے گزار دی، کل جو ہونے جا رہا ہے ماضی سے کتنا مختلف ہے؟ دیکھیں ایک لحاظ سے تو ہے بھی مختلف اور نہیں بھی ہے کہ حکومت نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ایک ماحول پیدا کر دیا ہے کہ لوگ تنگ ہیں اور وہ یقیناً سڑکوں پر نکلیں گے، اور یہ سب سے بڑی حکومت کی یہ ناکامی ہے۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔